अवतार सिंह डॉक्टर चार्ल्स के सामने बैठा था। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर, उसने कहा। मास्टर जी की हालत पहले से बहुत बेहतर है, सिर्फ 2 माह में इतना फर्क पड़ गया है। क्या वाकई? डॉक्टर ने भवें उचकाते हुए उसे देखा। जी हाँ, जब मैं इन्हें यहाँ लाया था तो चलना दरकिनार, उनमें बोलने की ताकत भी नहीं थी। अब वो 10 मिनट की चहलकदमी करते हैं, अपनी व्हीलचेयर पर इधर से उधर घूमते हैं और उनके चेहरे पर जिंदगी की चमक नजर आती है। ये सिर्फ ग़िज़ा की वजह से है। ग़िज़ा आदमी के ज़ाहिर पर असरअंदाज होती है। जब वो यहाँ आए थे तो उन्हें देखकर लगता था कि हफ्तों से उन्होंने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। बीमारी से जिस्म कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ग़िज़ा ना मिलने से तो बिल्कुल तबाह हो जाता है। अब यहाँ उन्हें हर वो चीज़ मिल रही है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, दूध, फल, हर चीज़। इसलिए वो देखने में बेहतर हो गए हैं। आपका मतलब है उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई है? अवतार सिंह के लहजे में हैरत थी। एग्जैक्टली। देखो मिस्टर अवतार सिंह, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, डॉक्टर ने कहा। तुम जब इन्हें यहाँ लाए तो इनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। इनके दोनों फेफड़े तकरीबन नाकारा हो चुके थे। वो बीमारी की उस स्टेज पर हैं जहाँ इलाज मुमकिन नहीं रहता। लेकिन हम डॉक्टर लोग नामुमकिन से भी लड़ते रहते हैं। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हम किसी की जिंदगी बढ़ा नहीं सकते। हाँ, जिंदगी की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं। वो हम कर रहे हैं। अवतार सिंह मायूस नजर आ रहा था। लेकिन मुझे तो अब वो सेहतमंद लगते हैं। देखो मिस्टर अवतार सिंह, ये जो टीबी है ना, ये बहुत धोखेबाज और पुरफरेब मर्ज है। बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि आदमी अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन बज़ाहिर बहुत सेहतमंद दिखाई देता है। अभी 3 दिन पहले मिस्टर प्रसाद पर शदीद अटैक हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं रही थी, लेकिन वो अचानक उठ खड़े हुए। ये कुव्वते इरादी के दम से है। और सुनो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी खातिर जीना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर एवरीथिंग। आप उनके घर हफ्तावार रिपोर्ट तो भेज रहे हैं ना? हाँ, ये तो हमारा फर्ज है। वहाँ से कोई इनसे मिलने नहीं आया? नहीं, शायद आएगा भी नहीं। यहाँ जहालत बहुत है। अपने डर की वजह से लोग मरीज के जल्द अज जल्द मरने का सामान कर देते हैं। डॉक्टर के लहजे में शिकायत थी। बहरहाल आप उन्हें बाखबर रखिएगा। मैंने कहा ना, ये मेरा फर्ज है। अवतार सिंह डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। वो बहुत बड़ा सैनाटोरियम था। वसीअ अरीज सरसब्ज लॉन था, कुशादा और हवादार कमरे थे। सफाई ऐसी थी कि देखकर रश्क आता था। आम तौर पर एक कमरे में 4 मरीज होते थे, लेकिन अवतार सिंह ने मास्टर जी को अलग कमरा दिलाया था। डॉक्टर ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि यहाँ जो मरीज हैं उनका कोई एतबार नहीं, किसी भी वक्त, बिल्कुल अचानक किसी का वक्त आ जाता है और अक्सर उस एक मौत के नतीजे में दूसरी मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरा मरीज अपने से कहीं बेहतर मरीज की मौत पर हौसला हार बैठता है। इसलिए अवतार सिंह ने सोचा था कि मास्टर जी को अपना कमरा मिलना चाहिए। वो अपने तौर पर कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए उन्हें तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा और मौत के पलटने वाले वार से भी बचे रहेंगे। एक कमरे में 24 घंटे साथ रहने वाले मरीज की मौत ज्यादा असरअंदाज होती होगी। वो मास्टर जी के कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर लेटे थे। उसे देखकर उठ बैठे। आओ अवतार सिंह, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उन्होंने शिकायत की। सफर लंबा है मास्टर जी, कभी देर भी हो जाती है। अवतार सिंह ने माजरत की। मैं भी कैसा आदमी हूँ, तुम इतनी दूर से आते हो और मैं शिकायत कर बैठा हूँ, मास्टर जी ने शर्मिंदगी से कहा। इस शिकायत में जो मोहब्बत है वो मुझे बहुत अजीज है मास्टर जी, अवतार सिंह ने कहा। वैसे मैं डॉक्टर से मिलता हुआ आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं आपने बहुत तेजी से रिकवर किया है, कुछ ही अरसे में आप यहाँ से जा सकेंगे। कहाँ जाऊंगा? मास्टर जी ने घबराकर पूछा। मेरे साथ, मेरे घर। मास्टर जी ने सुकून की सांस ली। अरे डॉक्टर तो बहलाते हैं, मैं जानता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ यहाँ रहूंगा, यहाँ से मरकर ही निकलूंगा। ऐसी तो बात नहीं मास्टर जी, अवतार सिंह ने कहा। फिर तेजी से मौजू बदला। ये बताएं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मास्टर जी ने सर्द आह भरते हुए कहा। जरूरतें कहाँ पीछा छोड़ती हैं, मगर सब पूरी भी तो नहीं की जा सकती। मुझे बताएं ना,
شاید میں کچھ کر سکوں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی دل چاہتا ہے کاش کبھی بچے مجھ سے ملنے آ جاتے۔ بچوں کے بچے بہت یاد آتے ہیں مجھے۔ ماسٹر جی کے لہجے میں تڑپتی ہوئی حسرت تھی۔ اوتار سنگھ کے دل پر گھونسا لگا۔ اس میں تو میرا قصور ہے ماسٹر جی، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ان کو میں نے یہاں کا پتہ ہی نہیں بتایا، اب کے واپس جاؤں گا تو انہیں بتا دوں گا۔ تم مہان ہو چھوٹے ٹھاکر، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ماسٹر جی نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں ہو کہ انہیں بے خبر رکھو، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ میرے مرنے پر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ اتنی سخت بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ہی تو کہہ سکتا ہوں، انہیں پیدا کیا، پالا پوسا میں نے، ان کی رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ ارے یہ شملہ تو بہت دور ہے، اتنا دور جیسے دھرتی سے آکاش۔ انہوں نے تو وہاں مجھے اس کاٹ کباڑ کوٹری میں پھینک دیا تھا، میں 1.5 مہینے وہاں پڑا رہا۔ وہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے مجھ سے ملنے نہیں آئے، کسی پوتے پوتی کی شکل نہیں دیکھی میں نے۔ میں جانتا ہوں جس روز ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے ٹی بی ہے، اسی روز میں ان سب کے لیے اور وہ میرے لیے مر گئے تھے۔ تم نہ آتے تو میری مٹی وہیں خراب ہونی تھی۔ آج میں یہاں عزت سے جی رہا ہوں تمہاری وجہ سے، ورنہ مجھے تو عزت کی موت بھی نصیب نہ ہوتی۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے لان پر چلیں۔ کیا کروں گا وہاں جا کے؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، ماسٹر جی نے آزردگی سے کہا۔ کرنا کیا ہے، باتیں کریں گے خوب ساری، اور یہ نہ بھولیں کہ آپ میرے ماسٹر جی ہیں۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہے، اور اس کے لیے کھلی فضا ضروری ہے۔ ماسٹر جی مسکرائے، ان کی آنکھیں چمکیں اور پورا چہرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ یہ تو ہے، انہوں نے چہک کر کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے ایسا ہی دیکھا ہے، ہمیشہ سوالات سے بھرے ہوئے ہوتے ہو تم، تجسس، جستجو اور تلاش، یہی زندگی ہے تمہاری۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے تمام سوالوں کے شافی جواب کبھی نہیں دے سکا، مگر خیر چلو آج پھر کوشش کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوتار سنگھ جلدی سے قریب رکھی ویل چیئر ان کے پاس اٹھا لایا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی چلوں گا، ماسٹر جی نے کہا۔ ابھی اس پر بیٹھ جائیں، بعد میں لان پر چہل قدمی کریں گے۔ ماسٹر جی ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ اوتار سنگھ اسے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی یہ پڑھنے اور سوال کرنے کی ترکیب اب بھی کارآمد ہے۔ اس سے ماسٹر جی کی مایوسی ہمیشہ دور ہو جاتی ہے اور وہ زندگی اوڑھ لیتے ہیں۔ انہیں اپنے کارآمد اور مؤثر ہونے کا احساس ہوتا ہے اور زندگی میں مقصدیت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ لان کی طرف بڑھتے رہے۔ سرفراز بیگم چھوٹے ٹھاکر کے لیے کوفتے لے کر اوپر پہنچی تو وہاں سناٹا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر، چھوٹے ٹھاکر، انہوں نے پکارا۔ ایک کمرے سے رنجنا نکلی۔ آئیے بڑی بیگم۔ چھوٹا ٹھاکر کہاں ہے؟ میں اس کے لیے کوفتے لائی ہوں۔ وہ تو گھر میں نہیں ہے بڑی بیگم، ہفتے کو وہ شملہ جاتے ہیں، اتوار کو واپس آتے ہیں۔ سرفراز بیگم کو حیرت ہوئی کہ وہ بے خبر ہیں۔ اب اسے اتفاقی کہا جا سکتا ہے کہ ہفتے یا اتوار کو وہ کبھی اس سے ملنے نہیں آئیں۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ ماسٹر جی وہاں اسپتال میں داخل ہیں، چھوٹے ٹھاکر وہاں جا کر ایک دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کون ماسٹر جی؟ ماسٹر جی کو نہیں جانتی آپ؟ وہ ہمارے ساتھی تو یہاں آئے تھے۔ اچانک سرفراز بیگم کو ماسٹر جی یاد آ گئے۔ اچھا وہ کیا ہوا انہیں؟ تمہارے گاؤں والا واقعہ ہوا تو وہ یہیں تھے؟ جی بڑی بیگم، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہی کی وجہ سے تو ہم بھی گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کی؟ پتہ نہیں، یہاں تو کچھ ٹھیک ہو گئے تھے، ہم سے کہنے لگے کہ گھر جاؤں گا، بچوں سے ملنا ہے، چلے گئے۔ پھر چھوٹے ٹھاکر واپس آئے تو اپنے دکھ میں ان کو بھولے رہے۔ یاد آیا تو ہم سے پوچھا، ہم نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر چلے گئے تھے، جب سے واپس نہیں آئے۔ پھر وہ تم پر ناراض ہوا ہوگا۔ ناراض کہاں ہوتے ہیں چھوٹے ٹھاکر، خود پر افسوس کرتے رہے، دیر تک دکھ کرتے رہے کہ اتنے دن وہ ماسٹر جی کو بھولے کیسے رہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتا کبھی؟ سرفراز بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ یہ زمیندار لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں۔ ہوتے تو ہیں بڑی بیگم، پر ہمارے چھوٹے ٹھاکر کو کبھی کسی نے غصہ کرتے نہیں دیکھا۔
چلو خیر، پھر کیا ہوا؟ پھر چھوٹے ٹھاکر نے ہم سے پوچھا کہ ماسٹر جی اپنا پتہ دے کر گئے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر ماسٹر جی ملے کیسے؟ چھوٹے ٹھاکر اسکول کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ اسکول کھلے تو وہاں سے ماسٹر جی کا پتہ لیا اور ان سے ملنے چلے گئے۔ واپس آئے تو ماسٹر جی ان کے ساتھ تھے، اور ماسٹر جی کا اتنا برا حال تھا کہ ڈھانچہ بن کر رہ گئے تھے۔ ہوا کیا تھا انہیں؟ وہ ہوتی ہے نا تپے دق، وہ بیماری ہو گئی تھی انہیں۔ سرفراز بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے منہ پر جا پہنچا۔ ہائے میرے اللہ، ٹی بی؟ ہاں بڑی بیگم، اور ماسٹر جی نے بتایا کہ ان کے بچوں نے انہیں کوٹری میں ڈال دیا تھا، کباڑ کی طرح۔ کوئی اس کوٹری میں نہیں جاتا تھا۔ ایک نوکرانی اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر دور سے ان کے پاس کھانا رکھ جاتی تھی اور بعد میں برتن لے جاتی تھی۔ ٹی بی کے مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لگنے والی بیماری ہے نا۔ پر ہمارے چھوٹے ٹھاکر تو رات بھر ماسٹر جی کے پاس بیٹھے روتے رہے، کہتے تھے ماسٹر جی کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، میں کیسے باپ جیسے استاد کو بھول کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر جی میں تو بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی، بیچارے بار بار چھوٹے ٹھاکر کے سر پر ہاتھ رکھتے، کچھ بولنے کی کوشش کرتے اور پھر رونے لگتے۔ اس رات چھوٹے ٹھاکر ایک پل نہیں سوئے، اگلے روز کالج بھی نہیں گئے۔ ہے یہ بیماری ہی ظالم ہے، اپنوں کو بھی دور کر دیتی ہے بیمار سے۔ سرفراز بیگم نے تعصب سے کہا، بچوں کا بھی کیا قصور، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ پر ہمارے چھوٹے ٹھاکر تو ماسٹر جی کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے رہے، اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاتے، ان کے برتن خود دھوتے، حد یہ کہ ان کا اگال دان بھی اپنے ہاتھ سے دھویا چھوٹے ٹھاکر نے۔ یہ کہتے کہتے رنجنا رونے لگی۔ میرا من کرتا تھا بڑی بیگم کہ میں مر جاؤں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے اور رگھو نے چھوٹے ٹھاکر کے پاؤں پکڑ لیے، سر رکھ دیا ان کے پیروں میں کہ ماسٹر جی کی سیوا ہم کریں گے۔ پر چھوٹے ٹھاکر نے ڈانٹ دیا ہمیں، بولے ماسٹر جی کی سیوا میرا دھرم ہے، تمہارا نہیں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، علم دیا ہے، وہ میرے لیے پتا سمان ہیں، ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ سرفراز بیگم سناٹے کے عالم میں اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، ماسٹر جی یہاں کتنے دن رکے؟ 2 دن بڑی بیگم۔ پھر چھوٹے ٹھاکر انہیں شملہ لے گئے، بڑے اسپتال، اور اب وہ ہر ہفتے ان سے ملنے شملہ جاتا ہے؟ جی بڑی بیگم۔ سرفراز بیگم کا دل بھر آیا۔ اسی وقت وہ ان کے سامنے ہوتا تو شاید وہ اسے سینے سے لگا لیتی۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا چھوٹا ٹھاکر بڑا آدمی ہے رنجنا، اللہ نے اسے بہت بڑائی دی ہے۔ ہمیں پتہ ہے بڑی بیگم۔ رنجنا پھر رونے لگی۔ بھگوان ہمیں سدا ان کے چرنوں میں رکھے، ایسا ہوا تو سمجھیں جیون سفل ہو گیا اپنا۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی، وہ دونوں ہی اوتار سنگھ کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ دسمبر کا مہینہ آ گیا، سردیاں شروع ہو گئیں، مگر ہندوستان اپنے سیاسی ماحول کے اعتبار سے جون کے مہینے میں جی رہا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھتی جا رہی تھی۔ عقل والوں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بلوؤں کی وجہ سے قیام پاکستان ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ 2 ستمبر کو مسلم لیگ کے نمائندوں کے بغیر عبوری حکومت قائم ہو گئی۔ مسلم لیگ کے قائدین نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اگر مسلمانوں نے کانگریس کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا تو یہ ان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ابھی تک تو عام مسلمانوں میں بددلی نہیں پیدا ہوئی تھی، بلکہ ان کا جوش و خروش اور بڑھ گیا تھا۔ لیکن بددلی اور اس کے بعد مایوسی پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ چنانچہ طویل اور مسلسل مذاکرات کے بعد مسلم لیگ بالآخر 25 اکتوبر کو کانگریس کی بالادستی قبول کیے بغیر عبوری حکومت میں شامل ہو گئی۔ اس کونسل کا نائب صدر نہرو کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس تقرری کا مقصد صرف اور صرف گورنر جنرل کی غیر موجودگی کی صورت میں کونسل کے اجلاس کی صدارت کرنا تھا۔ اس کے پاس کوئی خصوصی اختیار نہیں تھا، لیکن وہ ایسے اختیارات کا خواہاں تھا جو پارلیمانی جمہوریت میں وزیر اعظم کو حاصل ہوتے ہیں، مگر مسلم لیگ کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ لیگ دیکھ رہی تھی کہ پٹیل، جو کہ ہوم ممبر تھا، گورنمنٹ کی پروپیگنڈا مشینری کو اپنی پارٹی کے مفاد کے سلسلے میں بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں یہ اتحاد تناؤ سے بھرپور شراکت کے مترادف تھا اور اسے ایک طرح کی مسلح جانبداری کہا جا سکتا تھا۔ کالج کا ماحول بھی بے حد کشیدہ تھا۔
محمود اور رام گوپال کے درمیان نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ رام گوپال نے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ سنا گیا تھا کہ وہ ان دنوں انتہا پسند ہندوؤں کے درمیان رہنے لگا ہے۔ ماسٹر جی کو شملہ میں رہتے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ان کی ظاہری حالت تو بہتر تھی، لیکن ڈاکٹر ان کے بارے میں پر امید نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرض بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس مرض میں ظاہری بہتری قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ماسٹر جی اس بات کو بہت محسوس کرتے تھے کہ ان سے ملنے کے لیے اوتار سنگھ کے سوا کوئی نہیں آتا۔ یہ بات نہیں کہ انہیں اپنے بیٹوں سے کوئی اس طرح کی امید ہو، لیکن اس کے باوجود ان کا جی چاہتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا کبھی ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اوتار سنگھ کو اس کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ ماسٹر جی کی یہ آرزو پوری کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن اس نے ماسٹر جی کی خاطر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شام اس نے بازار سے پھل اور مٹھائیاں خریدیں، بچوں کے لیے کھلونے خریدے اور ماسٹر جی کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی دستک پر دروازہ بدری پرساد نے کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بڑے تپاک سے مسکرایا اور ہاتھ جوڑ کر نمسکار کہا۔ اوتار سنگھ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس پرتپاک خیر مقدم کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ معاندانہ ہوگا۔ اس نے بھی نمسکار کیا۔ کیسے ہیں بدری بھیا؟ اس نے اپنائیت سے کہا۔ آئیے نا، دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اوتار سنگھ اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ بدری پرساد نے اسے کمرے میں بٹھایا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آیا، اس نے کہا۔ اس وقت میرے دونوں بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ بچوں کو بھی بلا لیجئے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں بدری پرساد اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ آیا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، رام پرساد، اور یہ سب سے چھوٹا ہے، ہری۔ ان دونوں نے بھی اوتار سنگھ کو بڑے تپاک سے نمسکار کیا۔ پتا جی آپ کی بہت باتیں کرتے تھے، ہری پرساد نے کہا۔ بہت تعریف کرتے تھے آپ کی۔ آپ سب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بچے کہاں ہیں؟ اسی لمحے 2 عورتیں 3 بچوں کے ساتھ کمرے میں آئیں۔ ان میں ایک عورت اور سب سے بڑے لڑکے سے وہ پچھلی بار مل چکا تھا۔ یہ میری بھابھی ہیں، رادھا۔ یہ میری پتنی سادھنا۔ بدری پرساد تعارف کرا رہا تھا۔ یہ بھیا کا بیٹا گنگا، یہ بھیا کی بیٹی کانتا، اور یہ میرا بیٹا مرلی۔ اوتار سنگھ نے دونوں عورتوں کو نمسکار کیا۔ آپ کیسی ہیں بھابھی؟ پھر پھل اور مٹھائی بڑی بھابھی کی طرف بڑھائی۔ ماسٹر جی نے مجھ سے تاکید کر کے کہا تھا اور پیسے دیے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کی طرف سے مٹھائی اور پھل لے کر جاؤں۔ رادھا نے دونوں چیزیں لیں اور سادھنا کے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ اوتار سنگھ نے بچوں کو بلایا اور انہیں کھلونے دیے۔ یہ تمہارے دادا جی نے بھیجوائے ہیں۔ دادو تائیں؟ سب سے چھوٹے مرلی نے تتلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے دادو اسپتال میں ہیں، تم سب کو بہت یاد کرتے ہیں، اوتار سنگھ نے کہا۔ ماتا جی مجھے دادو کے پاس جانے ہی نہیں دیتی۔ اچھا، اب تم لوگ جاؤ۔ رام پرساد نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد رام پرساد اوتار سنگھ سے مخاطب ہوا۔ آپ نے بہت تکلف کیا اوتار سنگھ جی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پتا جی یہ سب کچھ نہیں بھیج سکتے، ان کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ماسٹر جی کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر اب ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ میری طرف ان کی 2 مہینے کی فیس تھی، وہ میں نے ادا کی، اور اب ہر ماہ انہیں فیس دیتا ہوں۔ رام پرساد اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سینیٹوریم کے اخراجات کم تو نہیں ہوں گے؟ وہ تو میری ذمہ داری ہے، فرض ہے میرا، اور یقین کریں مجھے ماسٹر جی کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود بھی لا سکتا تھا، یہ حق ہے میرا۔ ماسٹر جی کا پریوار میرا پریوار ہے، وہ میرے پتا سامان ہیں، تو آپ میرے بھائی ہوئے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بتائیں پتا جی کیسے ہیں؟ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، میں نے آپ کا ایڈریس لکھوا دیا تھا، سینیٹوریم والے ہر ہفتے رپورٹ بھیجتے ہوں گے۔ رام پرساد حیران نظر آنے لگا۔ ہری نے جلدی سے کہا، ہاں بڑے بھیا، ہر ہفتے رپورٹ آتی ہے ڈاک سے۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ میں نے سوچا آپ خواہ مخواہ پریشان ہوں گے۔ کیوں، کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ مرض بہت بڑھ چکا ہے بڑے بھیا۔ وہ رپورٹ تو اندر کی بات ہے، اوتار سنگھ نے مداخلت کی۔ آپ انہیں دیکھیں گے
تو خوش ہوں گے۔ دیکھنے میں وہ صحت مند لگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں اور وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ ان سے ملنے جاتے ہیں؟ ہر ہفتے، ویکینڈ میں ان کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ کبھی آپ بھی چلے نا۔ کون، میں؟ رام پرساد نے حیرت سے کہا، جیسے یہ تصور بھی اس کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ میں تو نہیں جا سکتا، میری تو ڈیوٹی ہی ایسی ہے، اور چھٹی مجھے مل نہیں سکتی، آج کل حالات ایسے ہیں۔ اوتار سنگھ نے بدری کی طرف دیکھا۔ بھیا تو عام طور پر رات کو ہوتے نہیں ہیں، اس نے جلدی سے کہا، گھر اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ میں سے کوئی ایک بار بھی چلے تو ماسٹر جی کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں کچھ بھی کر لوں، حقیقی بیٹے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگے۔ ہاں، ہری جا سکتا ہے، بدری نے کہا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ہری ایک دم پریشان ہو گیا۔ ہفتے کو اسکول سے چھٹی کر لو، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہی ہے، اور میری ٹیوشنز، اس سے بھی ایک دن تو چھٹی کر سکتے ہو۔ ہری کے چہرے پر چند لمحے کشمکش نظر آئی، پھر جیسے باپ کی محبت ہر رکاوٹ پر حاوی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا، اس نے کہا۔ آپ اب کب جائیں گے؟ اس نے اوتار سنگھ سے پوچھا۔ اب کرسمس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، اس بار پورا ہفتہ گزاروں گا ماسٹر جی کے ساتھ۔ ہری گھبرا گیا۔ اسکول کی تو چھٹیاں ہوں گی، لیکن ٹیوشنز کی اتنی چھٹیاں میں نہیں کر سکتا، پھر امتحان سر پر آ جائے گا، اس نے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں امتحان کے بعد آپ کے ساتھ چلوں گا، مارچ یا اپریل میں۔ اوتار سنگھ کا دل بہت دکھا۔ سب سے اچھا بیٹا موت کی دہلیز پر بیٹھے باپ سے ملاقات کے لیے 4 ماہ بعد کا وعدہ کر رہا تھا، دوسرے تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کاش ماسٹر صاحب اس وقت تک زندہ رہیں، یہ خوشی تو مل جائے انہیں، اس کے دل سے دعا نکلی۔ بہرحال ان لوگوں کی پچھلی بے حسی کے سامنے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اوتار سنگھ نے چلتے وقت چند نوٹ رام پرساد کی طرف بڑھائے۔ یہ ماسٹر جی نے آپ لوگوں کے لیے بھیجوائے ہیں۔ دوسرے 2 لڑکوں کے چہرے ست گئے۔ سردی بہت شدید تھی، موسم بدل گیا تھا، مگر زندگی کے معمولات نہیں بدلے تھے، سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ گھر کے لوگوں کو اس بات کا تو احساس تھا کہ سیاسی موسم بدل گیا ہے، مگر وہ باہر کی بات تھی، گھر میں اتنی سنگینی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ گھر میں اخبار ہر روز آتا تھا، خون ریزی کی خبریں، مسلمانوں کا قتل روز کی بات تھی۔ اس سے گھر کے مکین خوفزدہ تو تھے، لیکن وہ مطمئن بھی تھے کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں وہ محفوظ ہیں۔ حوربانو اور نوربانو ابھی تک ایک کرتے کی کڑھائی مکمل نہیں کر سکی تھیں، جبکہ سرفراز بیگم تیسرے کرتے کی کڑھائی کر رہی تھیں۔ باریک کام کے لیے ان کی نگاہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن مشق بہرحال بڑی چیز ہوتی ہے۔ لڑکیوں نے کڑھائی سیکھی تو تھی، مگر ابھی نوآموز تھیں، بلکہ باقاعدہ کڑھائی کرنے کا تو وہ ان کے لیے پہلا موقع تھا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ خوبصورتی کے شوق میں انہوں نے بہت باریک، نفیس اور مشکل ڈیزائن منتخب کیا تھا۔ ہر روز وہ تھوڑا سا کام کرتی اور ماں کو دکھاتی، بعض اوقات انہیں کام دوبارہ کرنا پڑتا۔ سرفراز بیگم کا معمول اب بھی وہی تھا، ہر دوسرے تیسرے دن وہ اوپر جاتی اور خالی ہاتھ کبھی نہ ہوتی۔ اوپر وہ کم از کم 2 گھنٹے گزارتی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں ان لوگوں سے بات وہ اب بھی نہیں کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو بہت تجسس تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اماں نے چھوٹے ٹھاکر کے متعلق بات کرنا کیوں چھوڑ دیا، جبکہ وہ اس سے خفا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان کی محبت اور بڑھ گئی ہے۔ اس روز نوربانو نے اپنا کڑھائی والا گلا انہیں دکھایا۔ وہ جائزہ لینے کے بعد بولی، یہ بوٹا دوبارہ بناؤ بیٹا، صفائی نہیں آئی ہے اس میں۔ ادھر وہ ہر روز 10-20 مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور یہاں ہم ان کے لیے کرتا کاٹ رہے ہیں، نفاست اور صفائی سے، نوربانو نے تنک کر کہا۔ سرفراز بیگم نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کا یہ رد عمل غیر معمولی تھا۔ وہ تو بڑے دھیمے، ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی، وہ بات ہی کم کرتی تھی، اور سخت بات تو اس کے مزاج میں تھی ہی نہیں۔ چھوٹے ٹھاکر کے معاملے میں البتہ وہ ترش روح ہو گئی تھی۔ سرفراز بیگم کو غصہ بالکل نہیں آیا، انہوں نے بڑی بے رخی سے سرد لہجے میں کہا، لاؤ بیٹا، یہ مجھے دے دو، میں تو یہ کام تم میں سے کسی سے کروانا ہی نہیں چاہتی تھی، تم لوگ خود ہی گھسی تھی اس میں۔
جو سچی بات آپ کے لیے نہیں وہ بھی آپ کو کڑوی لگتی ہے اماں۔ یہ بات سچی ہے نہ کڑوی، یہ تو جہالت کی بات ہے، سرفراز بیگم نے نرم لہجے میں کہا۔ اول تو جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ تمام ہندو۔ اللہ کے ہاں ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، اور ہندو تو ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے خیر جانے دو۔ بات پوری کرے نا اماں، حوربانو اور گلنار بھی لپک کر آ گئیں۔ ہاں اماں بتائیں نا، آپ نے تو ٹھاکر بھیا کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا، گلنار بولی۔ کیوں، یہ بھی کبھی سوچا تم نے؟ بہت سوچا ہے اماں، سمجھ میں نہیں آتا، حوربانو نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ جتنی میں اس کی تعریف کرتی ہوں تم لوگ اتنا ہی اس سے چڑھتے ہو، حالانکہ خدا گواہ ہے میں اس کی تعریف نہیں کرتی، حقیقت بیان کرتی ہوں، اس لیے میں نے اس کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ صرف نور بانو چڑھتی ہے اماں، میں اور گلنار تو نہیں چڑھتی، حور بانو نے کہا۔ سرفراز بیگم نے سنی انسنی کر دی۔ میں جانتی ہوں کہ چھوٹا ٹھاکر کیسا ہے، اب تم لوگ میرے سمجھانے منع کرنے کے باوجود اس کے متعلق بدگمانی کرو تو گناہگار تو ہوگی نا، اور لطف یہ کہ اسے کار ثواب بھی سمجھو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا نقصان کیسے گوارا کر سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا، کم از کم بدگمانی سے تو بچی رہو گی تم۔ اچھا اماں، آج آپ ہمیں بتائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بدگمانی نہیں کروں گی، نور بانو نے کہا۔ تو سن لو، سب سے پہلے تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ چھوٹا ٹھاکر جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس کا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے اس پر۔ وہ بچپن سے ہی ہر بات پر غور کرنے والا تھا، ماں کے کہنے پر وہ پوجا پاٹ کرتا تھا، لیکن سوال بہت کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جو بت اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی اور کو کیا دے گا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے پوجا بالکل چھوڑ دی، اس کا یقین ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ہستی واحد ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں کئی حکمراں ہوں وہاں فساد ہوتا ہے، نظام نہیں چلتا۔ وہ بڑے خلوص سے محبت سے جستجو کر رہا ہے۔ میں پوری سچائی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اسے مشرک یا کافر کہنا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور سنو، بے شک مجھ سے پہلی بار جذبات میں بڑی غلطی ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ یہ گھر اس کا ہے، ہم سب اس کے گھر کے فرد ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی اس سے پردہ نہیں کرے گا۔ نور بانو نے احساس دلایا تو مجھے اپنی غلطی محسوس ہوئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں ڈرتی رہی کہ وہ آئے گا اور میں گناہگار ہوں گی، اب اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں آیا، میں ہی اوپر جاتی رہی، اور میں نے اس سے نیچے آنے کو کہا بھی نہیں۔ پھر جب وہ امتحان میں پاس ہوا اور اس نے مٹھائی نیچے بھیجوائی، تب میں نے بے اختیار دوبارہ غلطی کی، میں نے اس سے شکایت کی کہ اسے مٹھائی لے کر خود آنا چاہیے تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا۔ وہ وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر میں نے اصرار کیا تو اس نے وجہ بتائی۔ اس کے بعد میری نظروں میں اس کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے تم لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ اس کے متعلق بدگمانی کرو اور گناہگار بنو۔ اب وہ وجہ بھی سن لو جس کے تحت وہ کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ انہوں نے سب کچھ بچیوں کو سنا دیا، پھر انہوں نے ماسٹر جی کی بیماری اور اس کے عمل کے بارے میں بتایا۔ بچیاں منہ کھولے سنتی رہیں۔ نور بانو کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ خاص طور پر بہت زیادہ حیران تھی۔ تو یہ ہے چھوٹا ٹھاکر، اصل چھوٹا ٹھاکر، سرفراز بیگم نے آخر میں کہا۔ میں تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں چاہتی کہ تم اس کے متعلق بدگمانی کرو، میں خود اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی کوشش قبول فرمائے، اسے اپنا راستہ دکھائے اور بھٹکنے سے بچائے رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں، نور بانو نے کہا، اور میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کروں گی، اور اب کبھی یہ فکر نہ کرنا کہ وہ نیچے آئے گا، کیونکہ وہ کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے سرفراز بیگم کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ بات درست نہیں، چھوٹا ٹھاکر ایک دن نیچے آئے گا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں سے پہلے وہ کالج کا آخری دن تھا۔ اوتار سنگھ لائبریری میں چلا گیا، وہ کچھ کتابیں ایشو کرانا چاہتا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ یہ چھٹیاں ماسٹر جی کے ساتھ گزارے گا، ماسٹر جی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے 3 کتابیں منتخب کیں،
کتابیں رجسٹر پر چڑھوانے کے لیے وہ لائبریرین کی طرف جا رہا تھا کہ ریٹا پارسن آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہیں ملو گے، اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا۔ بات کیا ہے؟ سکون سے بیٹھو تو بات کروں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ہاں اب بولو۔ بات یہ ہے کہ تم میرے ہاں کی کئی پارٹیاں مس کر چکے ہو۔ میں نے تمہیں وجہ بھی بتائی تھی اور معذرت بھی کی تھی، اوتار سنگھ بولا۔ اور میں نے قبول بھی کر لی تھی، ریٹا نے شوخ لہجے میں کہا۔ لیکن اب معذرت نہیں چلے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اپنے ماسٹر جی سے ملنے ہر ویکنڈ پر جاتے ہو۔ ہاں میں نے یہی بتایا تھا تمہیں۔ ہمارے ہاں کرسمس پارٹی میں آنا ہے تمہیں، اور میں انکار نہیں سنوں گی۔ اوتار سنگھ مسکرا دیا۔ اب میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے یہ کتابیں ایشو کرانے کے لیے نکالی ہیں۔ میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ یہ تمام چھٹیاں میں ماسٹر جی کے ساتھ گزاروں گا، وہاں ان کتابوں پر ڈسکشن بھی کر لوں گا ماسٹر جی سے۔ ریٹا کا چہرہ پہلے تو بجھ گیا، پھر وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں اس پارٹی میں ضرور آنا ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں تو تمہیں بتا رہا تھا کہ میرا یہ ارادہ تھا۔ اب یہ ہے کہ میں ماسٹر جی کے پاس 26 تاریخ کو چلا جاؤں گا۔ ریٹا کھل اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، تو تم آؤ گے نا؟ ہاں ضرور آؤں گا۔ تو تم 7 بجے آ جانا۔ شام 7 بجے؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ پارٹیاں تو رات کو دیر سے شروع ہوتی ہیں۔ پارٹی تو 10 بجے ہی ہوگی، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم 7 بجے آؤ، مجھے تم کو کچھ دکھانا ہے۔ لیکن میں… اوتار سنگھ ہچکچا رہا تھا۔ اتنی پارٹیاں مس کی ہیں تم نے، میری اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ ریٹا کے لہجے میں لجاجت تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اوتار سنگھ نے کہا۔ وہ یوں خوش ہوئی جیسے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ وعدہ؟ میں کچھ کہتا ہوں تو کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی غیر معمولی رکاوٹ آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تھینک یو اوتار سنگھ۔ وہ پلٹی۔ میں تمہیں منتظر ملوں گی۔ وہ چلی گئی اور اوتار سنگھ اٹھ کر لائبریرین کی طرف چل دیا۔ انگریزوں کے لیے وہ بڑا اداس کرسمس تھا۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان میں ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ اپنے وطن سے دور یہاں تھے تو صرف اقتدار کی لالچ میں ہی تھے۔ اب اقتدار جا رہا تھا تو ان میں بیشتر ایسے تھے جو اس وقت سے پہلے ہی ہندوستان چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ کرسمس کے دن پارسن فیملی کے درمیان موضوع گفتگو یہی تھا، شاید ہمیں ایک اور کرسمس یہاں منانا پڑے، جیمز پارسن کہہ رہا تھا۔ مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ایلزبتھ بولی۔ اب تو یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میری کچھ اہم لوگوں سے بات ہو رہی تھی، جیمز نے کہا۔ وہ سب متفق تھے کہ اب انڈیا انگریزوں کے لیے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ہندو جس طرح مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، کسی بھی وقت ان کا رخ انگریزوں کی طرف بدل سکتا ہے۔ میں تو اس پر حیران ہوں کہ ہم نے اب تک یہاں حکومت کیسے کر لی۔ یہ اتنا بڑا ملک ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، ہماری تعداد تو کچھ بھی نہیں۔ برطانیہ عظمیٰ نے ہر جگہ غداروں کے زور پر حکومت کی ہے۔ بے شک یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن غداروں کی کثرت بھی دوسری نو آبادیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، ورنہ کسی اجنبی ملک میں، اجنبی ماحول، اجنبی موسم میں، جہاں کی زبان اور رسم و رواج بھی مختلف ہوں، چند لاکھ افراد 40 کروڑ لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ مگر اب یہ لوگ سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بنیادی طور پر یہ لوگ درندے ہیں، جیمز نے کہا۔ سچ کہتے ہو، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے یہاں، ایلزبتھ نے جھرجھری لے کر کہا۔ ایک چیز نے ہمیں بچایا ہوا ہے اور وہی ہمیں بچائے گی، جیمز بولا، اور وہ ہے ہمارے مقابلے میں ان کا احساس کمتری۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ قومی سطح پر 100 سال تک تو اس احساس کمتری سے نہیں نکل سکیں گے جس میں ہم نے انہیں مبتلا کر دیا ہے۔ 100 سال تک یہ ہماری برابری نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جیمز، مجھے لگتا ہے کہ انتقال اقتدار کے موقع پر یہاں خون ریزی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ دیکھو، وہ ہم سے آزادی چھین نہیں رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی دب کر۔ انگریزوں کے خلاف کوئی گڑبڑ کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچیں گے۔
وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ آزادی ملنے سے پہلے ہی چھن بھی سکتی ہے۔ انگریزوں کی ہلاکت کے سلسلے میں برطانیہ ان پر فوج کشی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جیمز موب کی نفسیات میں سوچنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، الزبتھ نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ اپنی فیملیز کو واپس بھیج رہے ہیں۔ ابھی واکر فیملی انگلستان واپس گئی ہے۔ سنو الزبتھ، تم اور بچے چاہو تو انگلستان واپس جا سکتے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو فی الحال یہ ممکن نہیں۔ الزبتھ نے سوالیہ نظروں سے ریٹا کو دیکھا۔ ریٹا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، میں تو واپس نہیں جانا چاہتی۔ حیرت ہے، تمہیں وطن کا خیال نہیں آتا؟ جیمز ہنسنے لگا۔ ہمارے بچے تو یہاں پیدا ہوئے ہیں، کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں 2-3 بار انگلستان چلے گئے، انہیں تو یہی اپنا وطن لگتا ہوگا۔ لیکن جیمز، کلچر کا فرق تو بہت بڑا ہے۔ ماما، مجھے تو یہاں کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے، سو کلرفل، سو امیزنگ۔ مجھے یہاں کا موسم بھی اچھا لگتا ہے۔ موسم گرما کو ہٹا دیں تو لندن میں بارشوں اور کوہر کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں موسم سرما میں بھی دھوپ میسر ہوتی ہے، اور مجھے اس کے باوجود دنیا میں لندن سے پیاری کوئی اور جگہ نہیں۔ الزبتھ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، پھر وہ رچرڈ کی طرف مڑی۔ اور تم کیا کہتے ہو ڈیک؟ میں اپنی تعلیم نامکمل نہیں چھوڑنا چاہتا ماما، مگر بھائی میں تو واپس جانا چاہتی ہوں۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، جیمز نے کہا۔ فی الحال تو ہمیں وائسرائے کی پارٹی میں جانا ہے، تیاری کرو، 6 بجے تک پہنچنا ہے۔ ڈیڈی، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکوں گی، ریٹا نے معذرت کی۔ تم یہ پارٹی مس کرو گی؟ الزبتھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ جانتی ہو وہاں کیسے کیسے لوگ ہوں گے؟ کریم آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سوری ماما، میں نے کچھ دوستوں کو گھر پر مدعو کیا ہے۔ ان میں کوئی بہت خاص دوست بھی ہوگا، ریچرڈ نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ریٹا کے رخسار دہک اٹھے۔ وہ جتنے بھی ہیں سبھی بہت خاص دوست ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ آل رائٹ، کم آن لیز، تم تیار ہو جاؤ، اور ڈیک تم بھی، جیمز نے کہا۔ وہ لوگ تیار ہوئے اور 5:30 بجے پارٹی کے لیے نکل گئے۔ تمام نوکر سرونٹ کوارٹرز میں موجود ہیں۔ جیمز پارسن نے جاتے جاتے ریٹا سے کہا، تم انہیں طلب کر سکتی ہو، کوک کو بلا کر سمجھا دو کہ تمہاری پارٹی کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ یس ڈیڈی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے خاص مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے کوک کو بلایا۔ 2 افراد کے لیے ڈنر تیار کرنا ہے، رات 11 بجے تک۔ 2 افراد کے لیے؟ کوک کی آنکھوں میں حیرت چمکی، لیکن اس کے لہجے میں صرف تعمیل تھی۔ یس میم صاحب، ہو جائے گا۔ ریٹا نے اسے مینیو بتایا۔ کوک چلا گیا۔ اب ریٹا کو مشروب کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اوتار سنگھ شراب نہیں پیتا، چنانچہ اس نے اس کے لیے خاص قسم کا شربت تیار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کئی مختلف ذائقوں کے ایسنس منگوائے تھے۔ ارک گلاب اس کے علاوہ تھا۔ ارک گلاب کے بارے میں اس نے کوک سے معلومات حاصل کی تھیں۔ اس نے بڑے اہتمام سے اوتار سنگھ کے لیے وہ کاکٹیل تیار کی اور اسے ایک بڑے جگ میں بھر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اب آخری مرحلے میں اسے خود تیار ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اوتار سنگھ وقت کا پابند ہے، ٹھیک 7 بجے آ جائے گا۔ اس موقع کے لیے اس نے خاص طور پر سفید رنگ کا بہت خوبصورت ڈریس سلوایا تھا۔ ٹائٹ فٹنگ کا وہ ڈریس کچھ چھپانے اور بہت کچھ دکھانے والا تھا۔ اس ڈریس کو دیکھ کر ماما نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، ارے ڈارلنگ، ایسا ڈریس تو میں نے تمہاری شادی پر سلوانے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ شرما گئی تھی۔ اس پر ماما نے کہا تھا، یہ تو یہاں کی لڑکیوں کی طرح شرماتی ہے۔ اس وقت وہ ڈریس پہن کر ریٹا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ اس نے بہت ہلکا میک اپ کیا، لیکن اس روز اسے خوشبو کا ہوکا ہو گیا تھا۔ خوشبو اس نے لگائی تھی اور پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ کوئی طویل انتظار نہیں تھا۔ اوتار سنگھ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ اس نے بازار سے کچھ تحفے بھی خریدے تھے۔ تحفے صرف ریٹا اور ریچرڈ کے لیے تھے۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اپنے دوستوں کے والدین کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے خیال آیا
کہ آج شاید ان سے ملاقات ہو، لیکن بہرحال پہلی ملاقات میں انہیں دیکھے، سمجھے اور جانے بغیر ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا اس کے خیال میں ممکن نہیں تھا۔ ریٹا پورچ پر اس کی منتظر تھی۔ وہ فر کا لمبا کوٹ پہنے تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اس کے رخسار تمتما رہے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے باہیں پھیلا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ اوتار سنگھ کو اس طرح کے استقبال کی امید نہیں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ایک لمحے کو بے اختیار وہ اس کی باہوں میں چلا گیا، پھر اس نے سنبھلتے ہوئے بڑی نرمی اور احتیاط سے اسے پیچھے ہٹا دیا اور اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میری کرسمس ریٹا۔ یو سلی، تمہیں میرے رخسار پر بوسہ دینا چاہیے تھا، ریٹا نے بناوٹی خفگی سے کہا۔ اوتار سنگھ مسکرایا، تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، البتہ آج کرسمس ہے، اس خوشی میں تمہیں کچھ رعایت مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریٹا کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم لیا، صرف ایک ثانیے کے لیے۔ ریٹا کو یوں لگا جیسے کوئی تتلی اس کے ہاتھ کو چھو کر اڑ گئی ہو۔ وہ دونوں اندر ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ وہاں آتش دان دہک رہا تھا، کمرہ گرم ہو رہا تھا۔ اوتار سنگھ کو گھر پر چھایا ہوا سناٹا بہت غیر فطری لگا۔ گھر میں لوگ موجود ہوں لیکن خاموشی ہو تو بھی گھر کی اپنی آوازیں ہوتی ہیں۔ وہ لفظ نہیں ہوتے مگر وہ آوازیں گھر میں لوگوں کی موجودگی اور رونق کا اظہار کرتی ہیں۔ مگر یہاں تو گہرا سناٹا تھا، بس کبھی کبھی آتش دان میں کوئلوں کے چٹکنے کی آواز سناٹے کو تار تار کر دیتی تھی۔ ارے کوٹ اتارنے میں میری مدد کرو نا، ریٹا نے اسے چونکا دیا۔ اس نے بڑی نزاکت سے فر کا وہ کوٹ اتروایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سناٹے میں آ گیا۔ ریٹا اس سفید لباس میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، مگر وہ لباس ایسا تھا کہ نظر اٹھانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اوتار سنگھ کی نظریں جھک گئیں۔ اوتار سنگھ کا رد عمل بے حد واضح تھا۔ ریٹا نے دانستہ یہ ظاہر کیا جیسے وہ اس سے بے خبر ہو۔ بے حد سرسری انداز میں اس نے اوتار سنگھ کا کوٹ اتروانے میں اس کی مدد کی۔ اس دوران غیر محسوس طور پر وہ اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ اوتار سنگھ نے جلدی سے کوٹ سے جان چھڑائی اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ریٹا کا جی چاہا کہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہے، مجھے غور سے دیکھو اوتار سنگھ، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لیکن نسوانی جبلت نے اسے خبردار کر دیا کہ اس طرح وہ ریلیکس نہیں ہو سکے گا۔ لوہے کو اس طرح گرم کرنا ہے کہ خود لوہے کو بھی پتہ نہ چلے۔ وقت کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ نا اوتار سنگھ۔ اوتار سنگھ 3 سیٹر صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ریٹا ایک ایسی عورت تھی جو اپنے بے حد مشکل محبوب کو ہر قیمت پر تسخیر کرنا چاہتی تھی، اور اس نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا کہ جلد بازی میں کھیل بگڑ جائے گا۔ بے صبرا پن اسے اس کی منزل سے دور کر دے گا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ وہ اوتار سنگھ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ خود سے اپنی حشر سامانیوں سے یکسر بے خبر ہے۔ یوں وہ اپنے جلووں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر سکتی تھی۔ اوتار سنگھ کو نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ میز پر اوتار سنگھ کے لائے ہوئے تحفے رکھے تھے۔ میں اپنا تحفہ کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ ریٹا نے کہا۔ اوتار سنگھ نے اپنی اعصابی کشیدگی کو اپنی حصے مزاح سے کم کرنے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں؟ میں تحفے لایا ہوں، خالی پیکنگ نہیں، اس نے کہا۔ ریٹا کے لیے 2 تحفے تھے۔ ریٹا نے پہلے چھوٹا پیکٹ کھولا۔ اس میں سے عطر کی ایک بے حد خوبصورت شیشی نکلی، بلور کی بڑے خوبصورت ڈیزائن کی خاصی بڑی شیشی۔ خوبصورت، ریٹا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مگر میں اسے اسپرے کیسے کروں؟ یہ عطر ہے، پرفیوم نہیں، اسے اسپرے نہیں کرتے۔ اس کا ڈھکنا کھولو اور 2-3 جگہ ہلکا سا لگا لو۔ ریٹا نے شیشی کھولی اور اسے سونگھا۔ یہ کچھ مختلف ہے مگر خوشبو بہت اچھی ہے۔ یہ مشرقی خوشبو ہے، تیل میں بنائی جاتی ہے، الکوہل میں نہیں۔ ریٹا نے دوسرا پیکٹ کھولا۔ وہ بے حد نازک، خوبصورت اور نفیس نیکلس تھا۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ اوتار سنگھ، تمہارے ذوق کی داد دینی پڑے گی۔ داد عملی ہونی چاہیے، اوتار سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہن کر داد دو گی تو اچھا لگے گا۔ ریٹا کہنا چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہناؤ گے تو پہنوں گی، لیکن وہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت چل رہی تھی
उसने हंसते हुए कदरे बेनियाजी से कहा। मुनासिब वक्त पर पहनूंगी। अब अवतार सिंह को फिर घर का सन्नाटा चुभने लगा था। उसने रिचर्ड के तोहफे को बगौर देखते हुए कहा, रिचर्ड कहाँ है? घर में तो कोई भी नहीं है, रीटा ने बेपरवाही से कहा। अवतार सिंह एकदम चौकन्ना हो गया। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे घर पर पार्टी है। वो तो है, तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है। रीटा बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थी। वो देख रही थी कि उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अवतार सिंह आसाबी तनाव में मुब्तला हो गया। अब उसका अगला जवाब इस तनाव को दूर करेगा तो वो काफी देर तक पुरसुकून रहेगा, बल्कि शायद आखिर तक पुरसुकून ही रहे। तो फिर घर में तो कोई मौजूद नहीं है। दरअसल ऐन वक्त पर वायसराय की पार्टी की दावत मिल गई। मैंने तुम्हें 7 बजे बुलाया था, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ अकेले मेरा इंतजार करो और बोर हो। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अवतार सिंह ना सिर्फ रिलैक्स हो गया, बल्कि वो उसके लिए ज्यादा नर्म हो गया। ये तो ज्यादती हुई तुम्हारे साथ, उसने कहा। वायसराय की पार्टी तो बहुत अहम थी। तुम्हारे अपॉइंटमेंट से ज्यादा अहम नहीं थी, रीटा ने उसे लगावट भरी नजरों से देखते हुए कहा। अवतार सिंह की ममनूनियत बहुत वाज़ेह थी। तो मुझे प्रोग्राम की तब्दीली की इत्तिला दे देती तो मैं भी 11 बजे आ जाता। मैंने कहा ना, मेरे लिए तुम्हारी मुलाकात दुनिया की हर चीज से ज्यादा अहम थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रीटा ने कहा, सर्दी बहुत ज्यादा है। ये कहकर वो उठी और कोने में रखी ड्रिंक्स की ट्रॉली धकेल कर ले आई। ये मौसम ब्रांडी का है, उसने ऐसे कहा जैसे मौसम पर तबसरा कर रही हो। तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बनाऊं? तुम जानती हो मैं शराब नहीं पीता, अवतार सिंह ने जल्दी से कहा। जानती हूं और इस पर तुम्हारा एहतराम भी करती हूं, मगर इसलिए पूछ लिया कि इस मौसम में ब्रांडी शराब नहीं, जरूरत है। ब्रांडी पियोगे तो जिस्म में गर्मी आएगी। बेशक आएगी, मगर नशा भी तो होगा। वैसे भी मैं मौसमों से लड़ने का कायल नहीं, मैं तो इन्हें एंजॉय करता हूं। तुम अजीब आदमी हो, सहर अंगेज, मशरिक के शहजादे, रीटा ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। मैं जानती थी कि तुम ब्रांडी नहीं पियोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास शरबत तैयार कराया है। तासीर में यह भी ब्रांडी से कम नहीं, इसमें मुश्क का अर्क और दूसरी गर्म जड़ी बूटियां हैं। उसने शरबत के जग की तरफ हाथ बढ़ाया और एक गिलास में उंडेल कर अवतार सिंह की तरफ बढ़ाया। अब ये तो बुरी बात होती ना कि मैं पीती रहूं और तुम मेरा साथ ना दो। अब तुम्हारा उसूल भी नहीं टूटेगा और तुम मेरा साथ भी देते रहोगे। अवतार सिंह ने मशरूब ले लिया। रीटा ने अपने लिए ब्रांडी का जाम बना लिया था। इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, देखो ना, अब हम दोनों एंजॉय करेंगे। अवतार सिंह ने शरबत का घूंट लिया। शरबत खुश जायका और फरहत बख्श था, मगर उसमें हल्की सी तलखी थी जो बुरी बहरहाल नहीं लग रही थी। और एक बात ये कि वो हल्का नहीं, काफी भारी था। उसने ये बात रीटा से भी कही। कड़वाहट मुश्क और जड़ी बूटियों की वजह से है। ये बताओ, तुम्हें जिस्म में गर्मी का एहसास हो रहा है या नहीं? अवतार सिंह ने मजीद चंद घूंट लिए। हाँ, ये तो है, उसने कहा। सबसे बड़ी बात ये कि उसे मशरूब की खुशबू बहुत अच्छी लगी थी। सच ये है कि ऐसा शरबत उसने कभी नहीं पिया था। रीटा अपने मंसूबे के पहले मरहले पर कामयाबी से अमल कर चुकी थी। अब दूसरा मरहला शुरू हो रहा था। वो जानती थी कि अवतार सिंह इल्म दोस्त है, इल्मी मुबाहसे उसे बहुत पसंद हैं। इसके लिए उसने खास तौर पर तैयारी की थी। उसने पहले एक मौजू छेड़ा, फिर दूसरा। थोड़ी देर में अवतार सिंह सब कुछ भूलकर गुफ्तगू में खो गया। पहली बार वो रीटा की कुर्बत में खुश था। वो बड़े जोशो खरोश से अपने मौकिफ के हक में दलाइल दे रहा था और रीटा बड़ी माकूलियत से उन्हें तस्लीम कर रही थी। किताबों के, दानिश्वरों और मुफक्किरीन के हवाले दिए जा रहे थे। अवतार सिंह ये भी भूल गया कि सामने एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की है। रीटा ने कहीं भी मामलात का टेम्पो तेज नहीं होने दिया। उसने शराब के मामले में भी एहतियात की। उसने जाम पर जाम नहीं लोंढाए। मुनासिब वक्फे के बाद वो अपने लिए दूसरा जाम बनाती और साथ ही अवतार सिंह का ग्लास भी शरबत से भर देती। कुक ने उसे बताया था कि शरबत का नशा बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बहुत गहरा होगा। अवतार सिंह की झिझक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। उसे एहसास भी नहीं हुआ
کہ شربت سے کچھ سرور آ رہا ہے، وہ کس قدر ترنگ میں آ گیا ہے۔ ناپسندیدہ گفتگو ہو رہی ہوتی یا وہ تناؤ میں ہوتا تو اسے اس بات کا احساس ہو جاتا، لیکن وہاں تو اس کی من پسند گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے ان سوالوں پر گفتگو کر رہا تھا جن کے جواب اسے ابھی تک نہیں ملے تھے، اور وہ بہت خوش تھا۔ پہلے وہ نظر اٹھاتے ہوئے جھجک رہا تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ ریٹا کا لباس جسم چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم کے پرکشش حصوں کی طرف دعوتی اشارے دینے کے لیے سیا گیا ہے۔ لیکن علمی گفتگو شروع ہوئی تو اس کے نزدیک جنسی تفریق ختم ہو گئی۔ اب نہ وہ مرد تھا اور نہ ریٹا عورت، وہ تو دو دوست تھے جو علمی موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اب وہ ریٹا کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ یوں اس کی نگاہ اور ریٹا کے لباس کے درمیان ایک خاموش مفاہمت ہو گئی۔ اب وہ لباس اسے اپنے لیے تباہ کن نہیں لگ رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے گھڑی میں وقت دیکھا، 9:30 بجے تھے۔ وہ اور مطمئن ہو گیا، ابھی 10 بجے دوسرے لوگ، کالج کے ساتھی، لڑکے اور لڑکیاں آ جائیں گے۔ ترغیب کے جس خطرے کے احساس نے ابتدا میں اسے چوکنا کر دیا تھا، وہ اب دور کی، بہت دور کی بات لگنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ریٹا نے ٹھیک حساب کتاب سے وہ حساس موضوع چھیڑ دیا، محبت۔ محبت جو اوتار سنگھ کے لیے بے حد اہم تھی۔ محبت کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو اوتار سنگھ؟ اوتار سنگھ نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت میرے نزدیک دنیا کا سب سے طاقتور جذبہ ہے، آفاقی جذبہ، اس نے بلا جھجک کہا۔ دنیا کی تمام رونقیں اسی کے دم سے ہیں۔ ریٹا کو پہلی بار اوتار سنگھ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اور سیکس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ اوتار سنگھ سناٹے میں آ گیا۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ احساس ہوا کہ اس کے دماغ پر بھی دھندلاہٹ سی طاری ہو گئی ہے۔ شاید کمرے کے گرم ماحول کا اثر تھا۔ چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ میں پہلی بار تمہیں کسی علمی موضوع سے فرار اختیار کرتے دیکھ رہی ہوں۔ ریٹا کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اس کی ضرورت نہیں، تو تم اس سے انکار کرتے ہو، حالانکہ زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت ہم محبت کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ محبت اور سیکس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، میں نہیں مانتا، مگر یہ حقیقت ہے، ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میں اس نظریے کو گمراہ کن سمجھتا ہوں، اور یہ بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پتا جی سے عشق تھا۔ میں نے کبھی ماتا جی سے اتنی محبت نہیں کی۔ میرے خیال میں تو یہ تمہارے ایب نارمل ہونے کا ثبوت ہے، ریٹا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اوتار سنگھ کو ترارا آ گیا۔ یہ بتاؤ، محبت کی معراج کیا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، تم ہی بتا دو۔ ریٹا کا لہجہ اکسانے والا تھا۔ خدا کی اپنے بندوں سے محبت میرے نزدیک محبت کی معراج ہے۔ خدا کی، آلمائٹی کی محبت اور چیز ہے، اسے ہم کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ بات کرو جو میری سمجھ میں آئے، ریٹا نے اسے چھیڑا۔ انسانوں کی بات کرتی ہو تو بندے کی خدا سے محبت محبت کی معراج ہے۔ چلو مان لیا، تو پھر؟ اور اس محبت میں سیکس کا کوئی دخل نہیں، اوتار سنگھ نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ریٹا گھوم گئی۔ اوتار سنگھ کی ذہانت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے بے ضرر سی بات میں اپنے موقف کے لیے ایک ایسی دلیل نکال لی تھی جس کی کاٹ نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بھی آسمانی محبت ہے، وہ بولی۔ مجھ سے زمینی محبت، حقیقی محبت کی بات کرو۔ چلو ماں کی اپنے بچے سے محبت کی بات کر لو۔ میں نے کہا نا کہ اس میں سیکس کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ تمہارا تجربہ، تمہارا رویہ انفرادی ہے، جبکہ یہ ایک مسلمہ نظریہ ہے کہ ماں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ گمراہ کن نظریہ ہے، پاکیزہ رشتوں کو داغدار کرنے کی سازش۔ اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ صرف مدلل گفتگو کی جائے۔ دلیل تو موجود ہے۔ ذرا تصور کرو کہ ایک بے بس نوزائیدہ بچہ
جو اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ماں اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے، اسے آرام پہنچاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، تو تمہارے خیال میں اس محبت بھری نگہداشت کے پیچھے سیکس کار فرما ہے؟ نہیں بھائی، مجھے تو یہ خیال ہی شرمناک لگتا ہے۔ اوتار سنگھ اب جوش کے عالم میں بول رہا تھا۔ ریٹا بے حد مطمئن تھی، کچھ تو وہ نشے میں آ چکا تھا اور اب اس جوش کے عالم میں اسے ہوش نہیں تھا کہ ریٹا نے اس کے سامنے برانڈی کا جام رکھ دیا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ اگر میں اس نظریے کو درست مان لوں تب تو ایک ماں کو اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ اپنی نوزائیدہ بیٹی کا بھی اسی طرح خیال رکھتی ہے جیسے بیٹے کا۔ اگر مائیں اولاد سے محبت نہ کریں تو اولاد جی ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے مؤثر دلیل سے اپنی بات ثابت کر دی۔ ریٹا نے اس کے جام میں پھر برانڈی انڈیل دی۔ لیکن یہ تو کوئی معقول بات نہیں کہ تم مرد اور عورت کی عام محبت سے انکار کر دو۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو محبت کی عظمت کا قائل ہوں، تو مرد اور عورت کی محبت میں سیکس کا دخل تو ہوگا۔ اب شراب اوتار سنگھ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات مجتمع نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ میں نہیں مانتا۔ یہ تو پھر ہوس ہوئی نا۔ ریٹا نے اس کی بے بسی محسوس کر لی۔ لوہا گرم ہو رہا تھا۔ دلیل سے بات کرو اوتار سنگھ۔ مرد اور عورت میں محبت ہوگی تو سیکس کا عنصر بھی ہوگا۔ اب محبت اس حقیقت کو تو نہیں مٹا سکتی نا کہ دونوں کا تعلق مخالف جنس سے ہے اور ان کے درمیان جنسی کشش موجود ہے۔ مگر یہ تو دیکھو کہ دنیا کے ہر مذہب میں شادی کا تصور موجود ہے۔ کسی مذہب نے بھی اس معاملے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ہر مذہب نے مرد اور عورت کو ایک خاص مرد اور عورت کا پابند کیا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہتا۔ ریٹا مسکرائی۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ اوتار سنگھ کی زبان کی لڑکھڑاہٹ بڑھ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے اور تمہارے درمیان کیا تعلق ہے؟ اوتار سنگھ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ہم دوست ہیں، اچھے دوست۔ دیکھو میں تمہارا کتنا لحاظ کرتی ہوں۔ ایٹیکیٹس کے مطابق ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن میں تم سے دور بیٹھی اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن تم مجھے دوست سمجھتے ہو نا، تو دوست سے دور بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لیکن تم لڑکی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستی میں تو سیکس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ریٹا مسکرائی۔ ہمارے درمیان سیکس کا مسئلہ ہی تو نہیں، یا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ مسئلہ موجود ہے؟ اوتار سنگھ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ شراب کے اثر کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بس اس کی سمجھ میں اتنا آیا کہ اس وقت وہ ہچکچا گیا تو ریٹا اس کی بات پکڑ لے گی۔ وہ اٹھا اور دوسرے صوفے کی طرف چلا۔ درمیان میں وہ میز سے الجھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا دماغ جس دھندلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے اسے نشہ کہتے ہیں۔ ریٹا کے لیے اس کے قدموں کی وہ لڑکھڑاہٹ بہت خوشائند تھی۔ اوتار سنگھ اس کے برابر آ بیٹھا۔ اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ ریٹا نے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ہم تو دوست ہیں نا۔ ہاں ہم دوست ہیں۔ ریٹا نے اس کے سامنے برانڈی کا جام رکھا۔ پیو نا۔ اس بار اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ وہ شربت نہیں، شراب ہے۔ یہ تو شراب ہے، اس نے معترضانہ انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں نشہ تو نہیں ہوا؟ تم بہکے تو نہیں؟ نہیں۔ لیکن تم مجھے شراب کیوں دے رہی ہو؟ یو سلی، تمہیں پتہ بھی نہیں اور تم 4 جام پی چکے ہو، دیکھ لو۔ برانڈی سردی دور کر کے جسم کو چست اور توانا کرتی ہے، نشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اس سے۔ اوتار سنگھ کو نشہ تو ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا کہ نشہ اس پر اثر کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، بات تو ٹھیک ہے، جسم میں گرمی آ گئی ہے اور مجھے نشہ بھی نہیں ہوا۔ نشے میں ہوتا تو بحث میں ریٹا کو قائل کیسے کرتا، جبکہ آج وہ خلاف توقع بہت اچھی دلیلیں دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے جام قبول کر لیا۔ 3-4 جام کے بعد وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔
اب اس کی آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ ایسے میں اس کی نظر نیکلس کے مخملی باکس پر پڑ گئی۔ تم اچھی دوست ہو ریٹا، اس نے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں مانتی ہوں، میں اچھی دوست نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہو؟ دراصل میں تمہاری دوست نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں نا۔ محبت کرتی ہو تو میرا نیکلس کا تحفہ کیوں نہیں؟ تم اپنے ہاتھوں سے پہناؤ گے تو پہنوں گی۔ یہاں نہیں، ریٹا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھوں گی۔ چالو، ابھی چالو۔ ریٹا اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ اوتار سنگھ نے بیڈ روم کا جائزہ لیا اور 27 لہجے میں بولا، بہت خوبصورت۔ بیڈ کے پہلو میں وہ بڑی خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل تھی جس میں بڑا آئینہ لگا تھا۔ ریٹا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے بال گردن سے ہٹائے اور بولی، لو اب اپنے ہاتھوں سے نیکلس مجھے پہنا دو۔ یہ کہہ کر اس نے نیکلس باکس سے نکالا اور اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ اوتار سنگھ نیکلس ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آیا۔ اس کی نظر آئینے میں اپنے اور ریٹا کے عکس پر پڑی۔ وہ ایسا ہوشربا منظر تھا کہ اس کی نظریں بے اختیار بہکنے لگیں۔ اس کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ نیکلس کی ڈوری کسنے میں اسے خاصی دقت ہوئی۔ اب دیکھو کیسا لگ رہا ہے، ریٹا نے اٹھلا کر کہا۔ لیکن اوتار سنگھ کی نظریں نیکلس پر ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ اس کے وجود میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ اسے اپنے جسم میں ایسی سرکش اور تند کیمیابی تبدیلیوں کا ادراک ہو رہا تھا جن سے وہ ناواقف تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ کچھ کرنے، کچھ کر گزرنے کی اندھی خواہش میں اس کا جسم پھنک رہا تھا اور اس کا وجود باہر سے ہی نہیں، اندر سے بھی بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ ریٹا نے آئینے میں اس کے چہرے پر اس کی اندرونی کیفیات کا عکس دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے اپنے پتے بڑی احتیاط سے بڑے ماہرانہ انداز میں کھیلے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اب اوتار سنگھ اس کے سحر سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے اندر کا طوفان اسے جلد بازی پر اکسا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ عورت نہیں، صرف ایک شکاری تھی جو اپنے چالاک اور دشوار شکار کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے اب بھی جلد بازی نہیں کی۔ اس نے آئینے میں اوتار سنگھ کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں اوتار سنگھ۔ اوتار سنگھ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ تصویر دیکھ رہے ہو؟ ریٹا نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی بڑی فریم میں لگی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری ہے، خوبصورت ہے۔ اوتار سنگھ کی آواز میں لرزش بھی تھی اور لڑکھڑاہٹ بھی۔ ریٹا نے 2 انگلیوں سے اپنی تصویر کھینچ کر باہر نکال لی۔ اب دیکھو۔ اوتار سنگھ نے ریٹا کی تصویر کے نیچے سے برآمد ہونے والی تصویر کو دیکھا۔ وہ تصویر کچھ اس کی لگ رہی تھی، کچھ اس لیے کہ تصویر میں وہ کسی انگریز ٹائپ کے گیٹ اپ میں تھا اور گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ سلی، یہ تمہاری ہی تصویر ہے، میں نے ایک آرٹسٹ سے خاص طور پر بنوائی ہے، ریٹا نے کہا، پھر محبت بھرے لہجے میں بولی، یہ تصویر سامنے بھی رہے تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن میں نے محبت کو چھپانے کے آداب تم سے سیکھے ہیں۔ اس نے اپنی تصویر پھر اس کی تصویر پر لگا دی۔ یہ تصویر بتاتی ہے کہ میں تمہیں کیسا دیکھتی ہوں۔ لیکن اوتار سنگھ کی نظریں اب تصویر پر نہیں تھیں۔ وہ تو مبہوت ہو کر ریٹا کے عکس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اندر اٹھنے والا طوفان اور تند ہو گیا تھا۔ عین اس لمحے ریٹا پلٹی۔ اوتار سنگھ اس کے قریب ہی تھا۔ پلٹتے ہوئے وہ اس سے ٹکرائی اور دانستہ لڑکھڑائی۔ اوتار سنگھ نے بے ساختہ اسے سہارا دیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ چلو ڈانس کرو میرے ساتھ۔ وہ رقص کرنے لگے، لیکن وہ رقص نہیں تھا، وہ قربت کا بے ربط اور غیر منظم بہانہ تھا۔ اوتار سنگھ کے قدم ڈگمگا رہے تھے، اس کی سانسیں اور اس کے ہاتھ بہک رہے تھے۔ دماغ کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ سوری ریٹا، میں نہیں کر سکتا، اس نے بامشکل کہا۔ تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، آؤ لیٹ جاؤ۔ ریٹا نے اسے اس طرح کھینچا کہ وہ خود بیڈ پر گری اور اوتار سنگھ اس کے اوپر گرا
अवतार सिंह के लिए वो बिजली का वो कड़ाका था जो कब से रुके हुए तूफान के फट पड़ने का ऐलान कर रहा था। और फिर तूफान पूरी शिद्दत से आ गया। रीटा पूरी तरह होशो हवास में थी और अवतार सिंह होशो हवास से पूरी तरह बेगाना था। रीटा चालाक शिकारी थी जिसने बड़ी महारत और चाबुक दस्ती से जाल फैलाया था, और अवतार सिंह शिकार था जो जाल के खिलाफ मुजाहमत करने के काबिल भी नहीं था। लेकिन शिकार का अंदाज शिकारियों का सा था, जैसे वो शिकार खेल रहा हो। निहायत कुर्बत के उन लम्हों में एहसास फतह से मामूर रीटा अब तक एहतियातन शिकारी का रूप धारे हुए थी। अब जबकि वो फतहयाब हो चुकी थी तो उसके ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं था कि वो अपनी असल की तरफ लौट जाए। बुनियादी तौर पर वो औरत थी और औरत बनकर ही वो उन लम्हों को सही मानों में एंजॉय कर सकती थी। चुनाचे उसने शिकारी का लिबादा उतार फेंका और औरत बन गई, और उसकी यही गलती उसकी शिकस्त का सबब बन गई। अवतार सिंह बेखुद था और तेजी से वहशत की सरहदों में दाखिल हो रहा था। आई लव यू अवतार सिंह, रीटा ने सरगोशी में कहा। मैं कब से इन लम्हों का ख्वाब देख रही थी, लेकिन मैं ख्वाब देखने वाली लड़की नहीं, अमली लड़की हूं, ताबीर की फिक्र करती हूं। ये लम्हे मैंने तख्लीक किए हैं। लेकिन अवतार सिंह कुछ सुनने के काबिल नहीं था। अब देख लो, रीटा फातिहाना लहजे में कह रही थी, तुम खुदा की बंदे से और बंदे की खुदा से मोहब्बत की बात करते थे, लेकिन वो आसमान पर की जाने वाली मोहब्बत है जो जमीन पर नहीं पनप सकती। इल्मी बहस करना और बात है, मगर जमीनी हकाइक का सामना करना दूसरी बात है। खुदा का नाम सुनते ही अवतार सिंह को लगा कि उसके सर पर ठंडे यख पानी की पूरी बाल्टी उंडेल दी गई है। उसका सारा नशा हरन हो गया। उसने एक तवील झुरझुरी ली और पहली बार होश में अपने गिरदो पेश का जायजा लिया। रीटा पार्सन बेखबर थी कि उससे नाकाबिल तलाफी गलती सरजद हो चुकी है। वो उस वक्त महज एक औरत थी जो इस फतह के एहसास से सरशार थी जिसकी वो तवील अरसे से आरजुमंद थी। वो उस वक्त अपनी इस मायूसी, झुंझुलाहट और बेबसी का बदला लेना चाहती थी जिसमें अवतार सिंह की इस्तकामत ने उसे मुब्तला किए रखा था। वो फातिहाना लहजे में कहे जा रही थी, और वो लड़की जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसकी तुमने सिर्फ आवाज सुनी है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। तुमने कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन हुस्न परस्त होने के बावजूद तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए कि तुम उस अनदेखी लड़की से मोहब्बत करते हो। वो भी आसमानी मोहब्बत थी अवतार सिंह। अब देख लो, तुम मेरी खूबसूरती को अमलन सराह रहे हो इसलिए कि वो लड़की महज ख्याल है और मैं गोश्त पोस्त की जीती जागती हकीकत हूं। ख्याल कितना ही तवाना हो, एक कमजोर हकीकत से कभी नहीं लड़ सकता। आज मैं तुम्हारी बाहों में हूं और उस लड़की का ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं है। आवाज वाली लड़की का हवाला होश में आते हुए अवतार सिंह को पूरी तरह होश में ले आया था। इस हवाले ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अब मामला बाल्टी का नहीं था। उसे अपने सर पर यख पानी की मोटी धार मुसलसल गिरती महसूस हो रही थी। खुली होशमंद आंखों से उसने खुद को और रीटा को जिस हाल में देखा, उसने उसे शर्मसार कर दिया। अरे, ये किन पस्तियों में गिर गया है वो? ऐसा तो उसने तस्वुर में भी नहीं सोचा था। वो मोहब्बत का, उसकी हुर्मत और तकद्दुस का दावेदार ये कहाँ आ पहुंचा? और रीटा उससे बेखबर आंखें मूंदे अपना ऐलान फतह किए जा रही थी। मैं वो खूबसूरत हकीकत हूं अवतार सिंह, जिससे तुम नजरें नहीं चुरा सकते। देखो, मुझे छू कर देखो, मैं कितनी हसीन हूं। आओ, मुझे तस्खीर कर लो अवतार सिंह। ये कहते हुए अचानक उसे एहसास हुआ कि अवतार सिंह की पेशकदमी रुक चुकी है। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। अवतार सिंह दोनों हाथों से सर थामे बैठा फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। क्या हो गया अवतार सिंह? आओ ना, रीटा ने उसे खींचने की कोशिश की। अवतार सिंह ने उसे झटक दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों में अब लड़खड़ाहट भी नहीं थी। नहीं रीटा, मुझे तुमको छूने का कोई हक नहीं, उसने नर्म लहजे में कहा। और तुम जिसे आसमानी मोहब्बत कहती हो, वही जमीन पर की जाए तो मोहब्बत की मेराज होती है। मैं तो मोहब्बत का आदमी हूं। जहां तक आ चुका हूं, इस पर ही उम्र भर खुद से शर्मिंदा रहूंगा।
آگے بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریٹا تیزی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح اس کی طرف جھپٹی۔ اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اوتار سنگھ، تم جانتے ہو کہ تم سرنڈر کر چکے ہو۔ لیکن اتنی دیر میں اوتار سنگھ بیڈ روم سے نکل چکا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اوتار سنگھ ڈرائنگ روم میں کوٹ سٹینڈ سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ ریٹا جا کر اس سے لپٹ گئی۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اوتار سنگھ نے نرمی سے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کسی ہشت پا کی طرح اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ پلیز ریٹا، ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ریٹا پر وحشت طاری تھی۔ دیکھو ریٹا، میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ریٹا نے اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے ریٹا کے دونوں ہاتھ سختی سے تھامے اور اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ ریٹا نے پھر اس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ریٹا کوشش کے باوجود اس سے نہ لپٹ سکی اور وہ چلا گیا۔ ریٹا باہر تک اس کے پیچھے گئی، لیکن تماشا بننے کے خیال سے وہ زبردستی نہیں کر سکی۔ وہ واپس آئی تو اس حال میں کہ اس کا وجود ناکامی اور توہین کے احساس سے پھنک رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے جام بنایا اور پینے لگی۔ اس نے پے در پہ کئی جام پیے۔ وہ اس توہین کو بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے جیسے نشہ بڑھ رہا تھا، توہین کا احساس اور شدید ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اسے لگا کہ اوتار سنگھ لوٹ آیا ہے۔ کم ان، اس نے تمکنت بھرے لہجے میں کہا، لیکن آنے والا کک تھا۔ کھانا تیار ہے مس صاحب، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ ذائقہ نہیں رہے گا مس صاحب، کک نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ گیٹ آؤٹ، لیو می الون، وہ دھاڑی۔ کک سہم کر چلا گیا۔ وہ پیتی رہی۔ اس کے ہوش و حواس جواب دینے لگے، لیکن رد کیے جانے کی توہین کا احساس اب بھی ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اب بیٹھ نہیں سکتی تو وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اوتار سنگھ بڑی عجیب ذہنی کیفیت میں باہر نکلا تھا۔ وہ نشے میں تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہر آدمی کے اندر کچھ نظریات ہوتے ہیں جو اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، زندگی جیسے اہم۔ وہ زد پر آئیں تو نشے میں ہونے کے باوجود اس کے اندر مدافعت ابھرتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن اس احساس نے کہ جس چیز کو وہ بے حد مقدس سمجھتا تھا اس پر غلاظت کے چھینٹے آئے ہیں، اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس لمحے اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ بھی تھا اور جھنجھلایا ہوا بھی۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود ملامتی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس چیز نے ایک مہیب موج کی طرح اسے نشے کے سمندر سے اوپر اچھال دیا تھا، مگر صرف کچھ دیر کے لیے۔ اس کے حواس اس وقت صرف ایک نقطے پر مرکوز تھے، اسے اس گندگی، اس غلاظت سے نکلنا تھا۔ یہ اس کا یک نکاتی ہنگامی ایجنڈا تھا، اور جس طرح سے ریٹا نے ہنگامہ کیا تھا اس پر عمل درآمد آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ باہر نکل آیا تو اسے کم از کم یہ سکون ہو گیا کہ محبت کا مقدس تصور اب غلاظت کے چھینٹوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی شرمندگی، جھنجھلاہٹ اور خود ملامتی اب بھی اس کے اندر کہیں موجود تھی، لیکن اوپر کا سکون زیادہ اہم تھا۔ پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو نشہ پھر گہرا ہونے لگا۔ اس کے قدم پھر لڑکھڑانے لگے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ سردی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، کہیں کوئی سائیکل رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ یہ بڑی بات تھی کہ راستہ اسے معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ سامنے کچھ فاصلے پر اسے روشنی رقص کرتی نظر آئی۔ روشنی کیا، کبھی وہ آگ لگتی تھی اور وہ ایک دائرے کی شکل میں گھومتی ناچتی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس کے نشے کا کمال ہے۔ وہ 2 پولیس والے تھے جنہیں رات کے گشت پر مامور کیا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے گشت نے ان کے جسم میں وقتی طور پر گرمی تو بھر دی تھی، لیکن انہیں تھکا بھی دیا تھا۔ سستانے کے لیے وہ ایک دکان کے سائبان کے نیچے بیٹھے تو سردی کا احساس زیادہ ہی ہونے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں
اور کاغذ جمع کیے، آگ جلائی اور ہاتھ تاپنے لگے۔ انہیں سوٹ پہنے ایک جوان لڑکا لڑکھڑاتا ہوا آتا دکھائی دیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جسم اب تک کافی گرم ہو گئے تھے۔ اوتار سنگھ قریب آیا تو انہوں نے اسے للکارا، کون ہے؟ رک جاؤ۔ اوتار سنگھ رک گیا اور انہیں غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ او ہو، نشے میں بھی ہے، ایک پولیس والے نے کہا۔ لگتا ہے بڑا دن منا کے آ رہا ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ بڑی رات کہو، پہلے نے ترمیم کی۔ اوتار سنگھ خاموش رہا۔ اسے وہ دونوں ادھر ادھر ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ اچھا لباس قانون کے رکھوالوں کو ہر دور میں مروب کرتا رہا ہے۔ اوتار سنگھ آقاؤں کے لباس میں تھا، مگر اپنی سرخ و سفید رنگت کے باوجود وہ آقاؤں میں سے نہیں لگتا تھا۔ پھر بھی آقاؤں کے لباس نے انہیں مروب کر دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو راجکمار؟ ایک نے پوچھا۔ کرنل پارسن کے گھر سے۔ او ہو، گورے راجا کے گھر گئے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو اوتار سنگھ ہے۔ مطلب یہ کہ نام تو اوتار سنگھ ہے، پر ایک خدا کو مانتا ہوں۔ اور شراب گوروں کی پیتے ہو، پولیس والے نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ تمہارے بھلے کے لیے، تم مسلح ہوتے تو سمجھاتے کہ اتنی رات کو اکیلے پھر رہے ہو، کوئی چھرا گھونپ دے گا، مگر تم تو اوتار سنگھ ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں، جانا کہاں ہے تمہیں؟ لیکن اوتار سنگھ کے دماغ میں مسلح والی بات پھنس گئی تھی۔ چھرا گھونپنے سے پہلے نام بھی پوچھتے ہیں کیا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اوشیہ پوچھتے ہیں، کہ کہیں ہندو جانی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ اور اوتار سنگھ کے اندر کوئی محمود ہو تو؟ جاؤ بھائی جاؤ، تمہیں چڑھ رہی ہے، پرنتو یہ بات کسی چھرے والے سے نہ کہنا۔ تم ہندو ہو؟ ہاں۔ تو مسلمان بھی تو ہوں گے پولیس میں؟ وہ کہاں نوکری کرتے ہیں، ان کو تو راج کرنے کی عادت ہے نا۔ پر اب وہ دن گئے، اب تو نوکری بھی نہیں ملے گی، غلامی کریں گے، غلامی۔ جبھی تو وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے، اوتار سنگھ نے کہا۔ چھوڑو مہاراج، تم جاؤ۔ اوتار سنگھ چل دیا۔ وہ نشے میں تھا، لیکن کچھ باتیں اسے چبھ رہی تھیں۔ سڑکوں پر قتل کیے جانے کا خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، ہندو اس سے محفوظ تھے۔ تو ایسے غیر محفوظ ملک میں وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جبھی تو وہ الگ ملک مانگ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم کے حق میں تحریک نہ چلائی ہوتی تو مسلمان بہت پیچھے رہ جاتے۔ بہرحال تعلیم کے میدان میں اب بھی وہ ہندوؤں سے بہت پیچھے تھے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کا ملازمتوں کی طرف رجحان نہیں تھا۔ وہ سنگین حال میں جی رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ اب بھی اپنے عظیم الشان ماضی سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ خود فریبی انہیں کچھ نہیں دے گی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ جانے پہچانے راستوں پر بے اختیار چلتا رہا۔ نشے میں ہونے کے باوجود وہ راستہ نہیں بھٹکا۔ اس کے قدم خودکار انداز میں گھر کی طرف اٹھتے رہے۔ گھر پہنچ کر وہ بے سدھ ہو کر اپنے بستر پر گر گیا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔